सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक नहायत खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है खाली घर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 15 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मामू फुरकान में हिम्मत न हुई कि वो इमली वाले बाबा से पूछते कि नियाज मोहम्मद को क्या सज़ा मिली और क्यों मिली। उनकी नज़र में तो गलती अकबर की थी। अगर वो नीलम को देखकर बे इख्तियार ना भागता तो नियाज मोहम्मद की तवज्जो बढ़ती, ना वो हिसार से बाहर निकलता। बहरहाल ये मामला बाबा और नियाज मोहम्मद का था। वो दरमियान में बोलने वाले कौन थे? वो यहाँ बाबा से बात करने आए थे, जिनसे निजात का कोई अमल मालूम करने आए थे। इमली वाले बाबा अपनी बात कहकर चुप हो गया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर के बाद उसने अपनी लाल अंगारा आंखें खोलीं और बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, वक्त हाथ से निकल गया। अब लकीरें रह गई हैं, उन्हें पीटते रहो, सांप तो निकल गया। मामू फुरकान की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने सवालिया मगर इल्तजा आमेज नजरों से बाबा को देखा। मैं कह रहा हूँ सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटने का क्या फायदा? बाबा जी, मैं समझा नहीं। मैंने यहाँ कोई मकतब नहीं खोल रखा जो मैं लोगों को समझाता रहूं। जा, अब तू जा यहाँ से। तूने मेरा खासा वक्त बर्बाद कर दिया। बाबा जी, मुझे कोई अमल बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। किस चीज़ के लिए अमल बता दूं? पहले हाजरात करवा कर देख ले। तू तो जानता है हाजरात करने वाले बंदे को। इमली वाले बाबा ने मामू फुरकान को गौर से देखा। मामू फुरकान को फौरन दादा गफूर का ख्याल आया। एक वो ही ऐसे आदमी थे जिन्हें हाजरात का अमल आता था और वो उनसे वाकिफ भी थे। तेरे दिमाग में जो नाम आया है ठीक आया है, तू वहां जा। इमली वाला बाबा बोला। जा, वक्त बर्बाद न कर। अब इमली वाले बाबा से बहस बेकार थी। मामू फुरकान फौरन उठ खड़े हुए। ठीक है बाबा जी, मैं जाता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाऊंगा। मामू फुरकान ने इल्तजा आमेज अंदाज में कहा। इमली वाले बाबा ने कोई जवाब न दिया। उसने जवाब में आंखें बंद कर लीं। मामू फुरकान चंद लम्हे वहां रुके। शायद जवाब में इमली वाला बाबा कुछ कहे, लेकिन उसने कुछ न कहा। आंखें बंद किए किए उसने हाथ से जाने का इशारा किया। खुदा हाफिज, मामू फुरकान ने कहा और सीढ़ियों की तरफ चल दिए। अकबर नहर के उस पार बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। मामू फुरकान को वापस आते देखकर वो उनकी तरफ बढ़ा। उसने मामू फुरकान के चेहरे का जायजा लिया। अंदाजा लगाना चाहा कि मामू फुरकान कुछ लेकर लौट रहे हैं या तहिए दामन वापस आ रहे हैं। मामू फुरकान के चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। जब वो पानी से गुजरकर किनारे पर आए तो अकबर ने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें ऊपर खींच लिया। मामू फुरकान ने अपने पैर झाड़कर मोजे और जूते पहने। उन्होंने मुड़कर इमली वाले बाबा को देखा। वो आंखें बंद किए और आसन जमाए बैठा था। मामू फुरकान ने अकबर का हाथ थामा और बोले, आओ अकबर, वापस चलें। क्या हुआ मामू, क्या बात हुई? अकबर ने आगे बढ़ते हुए पूछा। आगे चल कर बताता हूँ, यहाँ से निकल चलो। मामू फुरकान ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। पत्थरों की निशानी को देखकर वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। फिर पथरीला रास्ता खत्म हुआ। यहाँ से वो पगडंडी शुरू हो गई जो सीधी होटल पर निकलती थी। मामू फुरकान ने इमली वाले बाबा से होने वाली गुफ्तगू मनोअन दोहरा दी। सारी बात सुनकर अकबर ने बड़े ताज्जुब से कहा, नियाज बाबा बेचारा खामखा मारा गया। हाँ, कुछ समझ में नहीं आई बात। मामू फुरकान ने उलझते हुए कहा, खेल तो तुम्हारी वजह से बिगड़ा था। खैर, होगी कोई बात। बाबा ने नियाज मोहम्मद को बिला वजह सजा न दी होगी। हो सकता है कि उसने उनके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की हो। हम क्या कह सकते हैं? इमली वाले बाबा ने सारी बातें उलझा दी। जब मैं आया था तो उन्होंने बड़ी साफ साफ बातें की थी, मुझे तसल्ली दी थी। दुख भरे दिन खत्म होने की नवीद सुनाई थी। जश्न मनाने की बातें की थीं। अकबर ने कहा, ऐसे लोग हमेशा एक जैसी बातें नहीं करते। बस उनकी जहनी रो होती है, जिस तरफ चल पड़े। आज तो उन्होंने मामले की कोई बात ही नहीं की, हालांकि मैंने कई मर्तबा अमल की तरफ तवज्जो दिलाई। ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने दादा गफूर का जिक्र कर दिया। हाजरात करवाओ, मामू फुरकान ने कहा। अब दादा गफूर से बात करना होगी, मुमकिन है वहां कोई भेद खुले। अब वो दोनों बातें करते करते उस मुकाम पर आ पहुंचे थे जहां उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचे तो बाबर अली शोरूम जाने की तैयारी कर रहा था। उन्हें देखकर वो रुक गया। मामू, क्या हुआ? बाबर अली ने पूछा।
ماموں ذرا آپ ساری بات تفصیل سے بتا دیں، میں منہ ہاتھ دھو لوں، اور راشدہ تم ذرا اچھی سی چائے بناؤ۔ اکبر یہ کہہ کر اٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی راشدہ بھی اٹھ گئی، پھر وہ چولہے پر کیتلی رکھ کر فوراً ہی واپس آ گئی ماموں فرقان کی باتیں سننے کے لیے۔ ماموں فرقان نے جب ساری داستان دہرا دی تو محفل پر کچھ دیر کے لیے سناٹا چھایا رہا۔ راشدہ چائے کا کیا ہوا؟ اکبر نے اس خاموشی کو توڑا۔ تب راشدہ کو جیسے ہوش آ گیا، اوہ، میں تو چولہے پر کیتلی رکھ کر ہی بھول گئی، پانی تو پک پک کر پاگل ہو گیا ہوگا، اب اسی پانی میں پتی نہ ڈال دینا، معلوم ہے مجھے، میں دیہات سے نہیں آئی۔ راشدہ جواب دیتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ راشدہ چند منٹوں میں چائے دوبارہ دم دے کر لے آئی۔ چائے پیتے ہوئے بھی خاموشی ہی طاری رہی۔ ماموں اب کیا ہوگا؟ بابر نے بالآخر خاموشی توڑی۔ ہم لوگ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے ہیں۔ املی والے بابا کی طرف امید کی کرن باقی تھی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بابر علی تمہارا خیال درست ہو، ایسے لوگ زیادہ جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے، لیکن انہوں نے حاضرات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے کچھ امید بنتی ہے، اور حاضرات کے ماہر تو ہمارے دادا غفور ہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دادا غفور کے پاس بھیجنے کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے۔ بہرحال یہ بات تو وہاں جا کر ہی کھلے گی۔ ماموں فرقان نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ باتیں کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تو اکبر نے کہا، ماموں کیا خیال ہے چلیں؟ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ اب کہاں جائیں گے، کھانا کھا کر جائیں، بابر علی نے کہا۔ پھر ماموں فرقان نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا، پھر وہ دونوں برنس روڈ کی طرف نکل گئے۔ وہاں پہنچے تو عصر کا وقت نزدیک تھا، وہ دونوں بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہم بڑے اچھے وقت پر پہنچے ہیں۔ اچھا، اکبر نے کہا۔ ہاں، حاضرات کے عمل کے لیے یہ وقت بہترین ہوتا ہے۔ دادا غفور عصر کی نماز پڑھ کر فوراً اس عمل کے لیے بیٹھ جائیں گے، ماموں فرقان بولے۔ ماموں پہلے تو انہیں ساری رودات سنانا ہوگی۔ اکبر نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ دادا غفور کے فلیٹ پر پہنچ کر انہوں نے گھنٹی بجائی۔ دادا غفور خود دروازے پر آئے اور ان کی آستین چڑھی ہوئی تھی، شاید وہ وضو کرنے جا رہے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، بولے، آخا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو۔ ان دونوں نے دادا غفور کو باری باری سلام کیا۔ دادا غفور نے خوش دلی سے جواب دیا اور کہا کہ آؤ بھائی، اندر آ جاؤ۔ ہاں بھائی اکبر، تم کیسے ہو؟ بس ٹھیک ہیں دادا، اکبر نے دھیرے سے کہا۔ اور تم فرقان؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ شاید وضو کرنے جا رہے تھے۔ ہاں، ارادہ تو یہی تھا۔ آپ وضو کرائیں، مجھے آپ سے جو بات کرنا ہے اس کا پس منظر سمجھانے میں 10-15 منٹ لگیں گے۔ تم اپنی بات کرو، میں وضو کر لوں گا، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، یہ کہہ کر ماموں فرقان نے ساری رودات بیان کر دی۔ دادا غفور پوری توجہ اور خاموشی سے سارا قصہ سنتے رہے۔ انہیں نیاز محمد کی ناکامی کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، یہ تو بہت برا ہوا۔ اس سے زیادہ برا یہ ہوا کہ املی والے بابا نے ہمیں ٹال دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں ان میں سے کوئی عمل وغیرہ مکمل کر لوں گا، لیکن انہوں نے معاملے کی بات ہی کوئی نہیں کی۔ جب میں نے عمل کا ذکر کیا تو وہ بولے، کس چیز کے لیے عمل بتاؤں؟ پہلے حاضرات کروا کر دیکھ تو جانتا ہے کہ حاضرات والے بندے کا۔ حاضرات کا ذکر سن کر میرا خیال فوراً آپ کی طرف گیا تو وہ بولے، تیرے دماغ میں جو نام آیا ہے وہ ٹھیک ہے، بس یہ آخری بات کی، اس کے بعد ہمیں اپنے پاس سے بھگا دیا۔ ماموں فرقان نے کہا۔ بندہ تو پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، دادا غفور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اشارہ املی والے بابا کی طرف تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، ماموں فرقان نے فوراً تصدیق کی۔ پھر دیکھتے ہیں حاضرات کر کے، دادا غفور نے کہا، اور پھر وضو کرنے باتھ روم میں چلے گئے۔ نماز کے بعد دادا غفور نے شیشے کے گلاس میں اندر سے پانی منگوایا، اسے اپنے سامنے رکھا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھنے لگے۔ 10-15 منٹ تک کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے گلاس اپنے نزدیک سرکایا اور ایک سفید چادر سے خود کو ڈھک لیا۔ پھر چند منٹ تک دلہن بنے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ چادر سر سے اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ ان کا پورا چہرہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ وہ چادر سے پسینہ پونچھتے ہوئے بولے، فرقان، معاملہ گڑبڑ ہے۔ کیا مطلع ابر آلود ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ نہیں، دھواں نہیں ہے، دادا غفور نے بتایا۔ تو پھر کیا معاملہ ہے؟ ماموں فرقان بولے۔ دھواں نہ ہونے کی باوجود کچھ دکھائی نہیں دیا، دادا غفور نے وضاحت کی۔ دادا، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ اس مرتبہ اکبر نے مداخلت کی۔ اکبر ماموں فرقان نے اکبر سے کچھ کہنا چاہا، لیکن دادا غفور نے ہاتھ کے اشارے سے ماموں فرقان کو روک دیا۔ پھر انہوں نے گہری نظروں سے اکبر کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، میں سید پور کے جن کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
مطلع صاف ہونے کے باوجود کچھ نہیں دکھائی دیا۔ پھر تو معاملہ گمبھیر ہے۔ ماموں فرقان نے اظہار خیال کیا، ایک مرتبہ اور کوشش کر کے دیکھیں۔ چلو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور کوشش کرتا ہوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دادا غفور نے یہ کہہ کر ایک تسبیح گھمائی اور پھر گلاس کو اپنے سامنے سرکا کر چادر اپنے سر پر ڈال لی۔ چند منٹ کے بعد جب انہوں نے چادر ہٹائی تو ان کا چہرہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، وہی ڈھاک کے 3 پات۔ کیا دادا، میں سمجھا نہیں۔ اکبر کی سمجھ میں ان کی بات نہ آئی۔ اکبر تم ماموں فرقان نے اکبر کو پھر کوئی تنبیہ کرنا چاہی، لیکن اس مرتبہ پھر دادا غفور نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ انہوں نے مسکرا کر گہری نظروں سے دیکھا اور بولے، یعنی نتیجہ وہی 0۔ پھر دادا، اکبر نے پوچھا، پھر یہ کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کیسے آئے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ ٹیکسی، رکشہ سے یا اپنی گاڑی سے؟ گاڑی سے، اس مرتبہ ماموں نے جواب دیا۔ پھر میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، دادا غفور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دادا کہاں جائیں گے؟ اکبر نے پوچھا۔ بھائی گلشن چلتے ہیں، چل کر ذرا تمہارا گھر دیکھ لیں، دادا غفور نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ماموں فرقان کا ماتھا ٹھنکا۔ دادا غفور اس قدر آسانی سے گھر سے نکلنے والے نہیں تھے۔ اب وہ فوراً ہی گلشن جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو معاملہ ضرور سنگین تھا۔ ماموں فرقان نے ان سے کوئی سوال نہ کیا، وہ دادا غفور کے ساتھ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے چلیں۔ تینوں بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر کر فٹ پاتھ پر آئے تو سامنے ہی گاڑی تھی۔ اکبر نے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ دادا غفور اور ماموں فرقان دونوں ایک ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی نے گلشن کا راستہ اختیار کیا۔ جب گاڑی خالی گھر تک پہنچی تو اکبر کو خیال آیا کہ گھر کے گیٹ پر تو تالا پڑا ہے اور اس کی چابی اس وقت اس کے پاس نہیں۔ اس نے دادا غفور سے مخاطب ہو کر کہا، دادا گیٹ پر تالا ہے اور چابی گھر پر ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹے، ایسا کرو ہمیں یہیں خالی گھر پر اتار دو اور خود جا کر چابی لے آؤ۔ بہتر، یہ کہہ کر اکبر نے گاڑی خالی گھر کے سامنے روک دی۔ دادا غفور اور ماموں فرقان گاڑی سے اتر گئے۔ میں چابی ابھی لے کر آیا، یہ کہہ کر اکبر نے گاڑی بھگائی۔ گھر پہنچ کر اس نے جلدی جلدی گاڑی کا ہارن دیا اور پھر اتر کر گھنٹی بجائی۔ چند سیکنڈوں کے بعد گیٹ صابرہ نے کھولا۔ صابرہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اکبر بولا، امی خالی گھر کی چابی لا دیں، جلدی کریں۔ میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی، صابرہ نے پریشان ہو کر کہا۔ ارے امی وقت ضائع نہ کریں، دادا غفور اور ماموں وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ماموں اور دادا وہاں موجود ہیں؟ تو میں لائے دیتی ہوں چابی، لیکن یہ دادا غفور کس طرح آ گئے گلشن؟ وہ تو گھر سے نکلتے نہیں۔ امی یہ باتیں بعد میں، پہلے اندر جا کر چابی لا دیں۔ اچھا لاتی ہوں، یہ کہہ کر صابرہ تیزی سے گھر میں گئی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں چابی اکبر کے ہاتھ میں تھی۔ اکبر نے چابی جیب میں ڈال کر گاڑی گھمائی اور تیزی سے خالی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دادا غفور اور ماموں فرقان اس کے انتظار میں گیٹ پر کھڑے تھے۔ اس نے جلدی سے گیٹ پر لگا تالا کھولا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ماموں فرقان نے گیٹ کا کنڈا کھول کر اسے زور سے دھکا دیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ تیزی سے کھلتے چلے گئے۔ دادا غفور نے کچھ پڑھ کر قدم آگے بڑھایا۔ ماموں فرقان ان کے ساتھ چلے۔ ان دونوں کے پیچھے اکبر نے قدم بڑھایا تو ماموں فرقان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور بولے، اکبر تم گیٹ پر ہی ہم لوگوں کا انتظار کرو۔ اکبر نے ماموں فرقان کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے التجا بھری نظروں سے دادا غفور کو دیکھا۔ فرقان ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہارا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں، یہ کہہ کر دادا غفور نے ماموں فرقان کا ہاتھ پکڑا اور خالی گھر کے احاطے میں داخل ہوئے۔ اکبر گیٹ پر کھڑا انہیں خاموشی سے اندر جاتے دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ اللہ جانے ان دونوں کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ دادا غفور یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ سید پور کے جن کے سلسلے میں ہی یہاں آئے ہیں۔ اس کے دل سے فوراً دعا نکلی، اے اللہ دادا غفور کو اپنے مقصد میں کامیاب کر۔ دادا غفور اور ماموں فرقان جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو ماموں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے دیکھ کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ کھلے گیٹ کو بند کر دے اور باہر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرے۔ اکبر نے اشارہ پاتے ہی گیٹ کے دونوں پٹ بند کر دیے۔ پٹ بند کرنے سے پہلے اس نے گھر کے دروازے پر ایک نظر ڈالی۔ دادا غفور اندر جا چکے تھے، ماموں فرقان دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ پھر اس نے گھر کا دروازہ بند ہوتے دیکھا۔ تب اکبر نے بھی گیٹ بند کر دیا اور گیٹ کے ستون سے کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اکبر کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ جانے کیا ہونے والا تھا۔
دادا غفور اور ماموں فرقان گھر میں داخل ہوئے تو وہاں سناٹا طاری تھا۔ فرش پر ریت پڑی تھی، جیسے کافی عرصے سے اس گھر کی صفائی نہ ہوئی ہو۔ ٹی وی لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا، یہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ فرش پر قالین نہیں تھا، نہ ٹیلی ویژن، نہ ٹرالی اور نہ ٹرالی میں رکھا ہوا وی سی آر۔ ٹی وی لاؤنج بالکل خالی تھا۔ پھر ماموں فرقان نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ ڈرائنگ روم بھی بالکل خالی تھا، بس فرش پر ریت جمی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر ماموں فرقان نے کچن کا رخ کیا، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اب ان دونوں نے ایک ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا۔ سارے کمرے بھائیں بھائیں کر رہے تھے، ویران پڑے تھے اور خالی تھے۔ بس ایک کمرہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا، اور یہ تھا اکبر کا بیڈ روم۔ ماموں فرقان اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھے، اور اب تک جو واقعات پیش آئے تھے ان سے بھی آگاہ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اسی کمرے میں وہ شمع موجود ہے جسے سید پور کے جن نے روشن کیا تھا اور جسے کسی طرح بھی بجھایا نہ جا سکا۔ انہیں معلوم تھا کہ اسی کمرے میں ایک شمع اور موجود ہے جو پگھل پگھل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھی نیلم۔ نیلم کا کمرہ کھولنے سے پہلے ماموں فرقان نے دادا غفور کو دیکھا اور آہستہ سے بولے، یہ نیلم کا کمرہ ہے۔ اچھا تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں اندر جا کر، دادا غفور نے آگے آتے ہوئے کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ماموں فرقان پیچھے ہٹتے ہوئے بولے۔ دادا غفور نے گردن کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے اور تسبیح کے دانے انگلیوں میں رقصاں تھے۔ کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے بند دروازے پر پھونک ماری اور پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ ماموں فرقان کو معلوم تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہوگا، نہیں کھلے گا، کیونکہ اب تک کی روایت سے یہی بات ثابت ہوئی تھی کہ سب کمرے کھل جاتے تھے لیکن یہ کمرہ کسی سے نہ کھلتا تھا۔ اگر کوئی اسے کھولنے یا اندر جھانکنے کی کوشش کرتا تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا۔ ماموں فرقان کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازہ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی کھلتا چلا گیا۔ دادا غفور نے کمرے میں داخل ہونے کے بجائے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ وہ دیوار سے جا لگا۔ کمرے میں مل گجا سا اندھیرا پھیلا تھا۔ یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ ماموں فرقان نے دروازے پر کھڑے کھڑے کمرے میں چاروں طرف نظریں گھمائی، لیکن انہیں سید پور کے جن کی شمع کہیں دکھائی نہ دی۔ کمرے میں نیلم بھی موجود نہیں تھی۔ کمرے میں ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ماموں فرقان حیران تھے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا ان کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ نیلم کہاں گئی؟ دادا غفور نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ آؤ اندر چلیں، دادا غفور نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان بھی ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کمرے کی ساری بتیاں روشن کر دیں۔ کمرے میں اجالا پھیل گیا۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ ماموں فرقان نے آگے بڑھ کر وہ بھی کھول دیا۔ باتھ روم میں بھی کوئی نہ تھا۔ دادا غفور نے کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ان کی نظریں دروازے پر تھیں۔ ماموں فرقان بھی خاموشی سے کھلے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دل میں ایک دھڑکا سا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ اب کالے بلے کی آواز سنائی دی کہ تب سنائی دی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ ہر سو سناٹا چھایا رہا۔ دادا غفور نے پڑھنے کے بعد انگلی شہادت اپنے سر پر دائرے کی شکل میں گھمائی اور غصے سے بولے، کہاں ہے تو؟ چھپ کیوں گیا؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس للکار کے جواب میں کوئی للکار سنائی نہ دی۔ ماموں فرقان نے ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا اور دادا غفور کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولے، کیا وہ چلا گیا، اس گھر کو چھوڑ گیا؟ ہاں، دادا غفور نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اور نیلم کہاں ہے؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کہیں وہ اسے اپنے ساتھ تو نہیں لے گیا؟ ماموں فرقان نے خدشہ ظاہر کیا۔ ممکن ہے، دادا غفور نے سوچتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ اگر ایسا ہوا تو برا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ نیلم کی غیر موجودگی بتاتی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ املی والے بابا کی بات اب سمجھ میں آئی؟ وہ کیا؟ انہوں نے مجھے عمل بتانے سے منع کیا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ماموں فرقان نے کہا۔ اب اس جملے کا مفہوم بھی واضح ہو گیا جو انہوں نے اس وقت کہا تھا۔ وہ کیا؟ دادا غفور نے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سانپ تو نکل گیا، اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ انہیں سب معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے عمل بتانے سے گریز کیا۔ ماموں فرقان کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ وہ بڑے تعصب سے بولے، اب معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ ہمارے سامنے تھا، ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی توڑ کر سکتے تھے، لیکن اب کیا کریں گے؟ وہ یہاں سے بھاگا ہی اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا، اسے سکون سے نہیں رہنے دیا تھا، دادا غفور نے کہا، اور پھر کمرے سے باہر نکل آئے۔
ماموں فرقان نے کمرے کی بتیاں بجھا دیں اور خاموشی سے سر جھکائے وہ بھی دادا غفور کے ساتھ باہر آ گئے۔ پھر وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آہستہ سے بولے، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ سید پور کا جن گھر چھوڑ چکا ہے؟ ہاں، اب اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ یہاں ہوتا تو اب تک ظاہر ہو چکا ہوتا، اور اس بات کا کسی حد تک یقین مجھے حاضرات کے عمل کر کے ہی آ گیا تھا۔ دھواں نہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو گھر کے پیچھے چکر لگاؤں؟ ماموں فرقان ابھی تک تذبذب میں تھے۔ وہ کس لیے؟ ہو سکتا ہے نیلم وہاں ہو۔ اچھا دیکھ آؤ، اپنی تسلی کر لو، میں گیٹ کی طرف چلتا ہوں۔ آپ ایک منٹ یہیں ٹھہریں، میں ذرا گارڈن میں دیکھا ہوں، پھر آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ اکبر کے سامنے نہیں ہو سکے گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم گارڈن کا چکر مار آؤ۔ ماموں فرقان تیز تیز قدموں سے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ نہ نیلم تھی، نہ نیلم کا کوئی نشان تھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سے واپس آئے اور بولے، ادھر کوئی نہیں۔ ادھر کیا، اب ادھر بھی کوئی نہیں؟ کیا اکبر کو نیلم کے بارے میں صاف صاف بتا دیں؟ یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں تو بتا دینا چاہیے، دادا غفور نے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اسے بہت صدمہ ہوگا، ماموں فرقان نے کہا۔ ابھی تک تو اسے یہ تسلی تھی کہ نیلم خالی گھر میں موجود ہے، کسی بھی وقت آزاد ہو سکتی ہے۔ اب جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ نیلم اس گھر سے جا چکی ہے، اور وہ بھی کسی نامعلوم سمت، تو وہ بے حد پریشان ہوگا۔ پھر تم اسے کیا کہو گے؟ ہم اسے اتنا بتا دیں گے کہ سید پور کا جن یہ گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ سن کر سب سے پہلا سوال وہ یہ کرے گا کہ نیلم کہاں ہے۔ ہاں، یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے حقیقت مت چھپاؤ، وہ بڑے حوصلے اور بڑے صبر کا لڑکا ہے، برداشت کر جائے گا، پھر ہم دونوں مل کر اسے تسلی دے دیں گے۔ دادا غفور نے کہا۔ جھوٹی تسلی؟ ماموں فرقان نے مسکرا کر کہا۔ جھوٹی تسلی دینے میں کوئی حرج نہیں۔ دادا غفور بولے، ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس جن کا پتہ اور نشان مل جائے۔ اگر مل گیا تو وہ تسلی جھوٹی نہ رہے گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گیٹ تک آئے، گیٹ بند تھا۔ بیچارہ باہر کھڑا ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوگا، دادا غفور بولے۔ کسی خوشخبری کا منتظر ہوگا۔ اس لڑکے کی تو قسمت ہی خراب ہے، کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ ماموں فرقان نے آگے بڑھ کر گیٹ کو ہلایا، گیٹ باہر سے بند تھا۔ گیٹ کو ہلتا دیکھ کر اکبر چونکا، اس نے فوراً گیٹ کا کنڈا کھول دیا۔ پھر اس نے دونوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ دونوں صحیح سلامت تھے۔ اکبر کو انہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اکبر، گیٹ میں تالا لگا دو، ماموں فرقان نے کہا۔ اکبر نے گیٹ بند کر کے اس میں تالا لگا دیا۔ اس اثنا میں دادا غفور اور ماموں فرقان گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ مجبوراً اسے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنا پڑی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد اسے معلوم ہو جائے کہ اندر کیا ہوا، لیکن دونوں بزرگ کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں معلوم ہوتے تھے، اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ خود سے پوچھے۔ اگر یہاں صرف ماموں فرقان ہوتے تو وہ کب کا ان سے کئی تابڑ توڑ سوالات کر چکا ہوتا۔ جب اکبر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تو ماموں فرقان نے کہا، مجھے اپنے گھر چھوڑ دو اور پھر دادا غفور کو چھوڑ آنا۔ دادا غفور کو تو میں چھوڑ آؤں گا، لیکن اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دادا غفور کو اپنے ساتھ گھر لے چلتے ہیں، کچھ دیر گھر بیٹھ کر پھر چلے جائیں گے۔ اس طرح امی ابو سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ امی کو جب معلوم ہوا کہ آپ آئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے فوراً گھر کی چابی دے دی، ورنہ وہ چابی دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اکبر نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ نہیں برخوردار، اب میں سیدھا گھر جاؤں گا۔ اپنے امی ابو کو میرا سلام کہنا، دادا غفور نے فیصلہ سنایا۔ جب گھر آ گیا تو ماموں فرقان گاڑی سے نیچے اترے۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کھڑکی سے دادا غفور سے ہاتھ ملایا۔ اچھا، خدا حافظ، میں ایک آدھ دن میں آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ راستے میں اکبر کو ذرا سمجھا دیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دادا غفور نے بڑے اطمینان سے کہا۔ پھر اکبر سے مخاطب ہو کر بولے، چلو میاں۔ جب گاڑی آگے بڑھی اس وقت تک ماموں فرقان گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ وہ جس بات سے پریشان تھے وہ مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ ان میں ہمت نہیں تھی اکبر سے بات کرنے کی، اسے یہ بتانے کی کہ نیلم اب خالی گھر میں نہیں ہے۔ دادا غفور اسے بتا بھی دیں گے اور سمجھا بھی دیں گے۔ گاڑی تھوڑا آگے بڑھی تو دادا غفور نے کہا، اکبر میاں ذرا گاڑی روکو۔ اکبر نے فوراً گاڑی روک کر سڑک کے ایک طرف کر لی اور حیرت سے دادا غفور کو دیکھا۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہے، میں ذرا تمہارے پاس آ جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے باہر آئے اور اگلا دروازہ کھول کر اکبر کے برابر بیٹھ گئے۔ اب چلو، تم سے بات کرنا تھی، پیچھے بیٹھ کر نہ ہوتی۔
جی فرمائیں، اکبر ہماتن گوش ہو گیا۔ اکبر، میں تمہیں ایک اچھی اور ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں، سن لوگے؟ جی بالکل، اکبر نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ جو اچھی خبر ہے وہ بھی بری خبر کے اندر دب گئی ہے، اس لیے خاصے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں ایک سمجھدار اور بڑے حوصلے کا لڑکا پاتا ہوں۔ تم نے اب تک جس بردباری کا مظاہرہ کیا ہے وہ تمہارا ہی حصہ ہے۔ سمجھدار بھی ہو، عقل مند بھی، اور صابر اور شاکر بھی۔ جی دادا شکریہ، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اطمینان سے کہیں۔ اکبر نے بظاہر اطمینان سے کہا، لیکن اندر سے اس کا اطمینان اڑ گیا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں خالی گھر میں کیوں گیا تھا؟ دادا غفور نے سوال کیا۔ جی نہیں، اکبر نے فوراً جواب دیا۔ میں اس خالی گھر میں ایک بات کی تصدیق کرنے گیا تھا، دادا غفور نے بتایا۔ کس بات کی؟ اکبر نے پوچھا۔ حاضرات کرنے پر مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے جن نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہو۔ پھر دادا؟ اکبر نے بڑے جوش سے کہا۔ جب میں اور فرقان خالی گھر میں داخل ہوئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ سید پور کا جن اس خالی گھر کو چھوڑ گیا ہے، دادا غفور نے بتایا۔ واقعی دادا؟ اکبر نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ گھر بالکل خالی ہو گیا ہے، سارے کمرے کھلے ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہاں جن کی جلائی ہوئی شمع بھی نہیں تھی، دادا غفور نے مزید بتایا۔ دادا یہ خبر آپ نے مجھ سے اب تک چھپا کر کیوں رکھی؟ مجھے وہیں کیوں نہ بتائی؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ نیلم اس ظالم کے پنجے سے آزاد ہو گئی۔ پھر اچانک اکبر کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا، ایک بجلی سی گری۔ اگر سید پور کا جن گھر چھوڑ گیا ہے، وہاں اس کی جلائی ہوئی شمع بھی نہیں ہے، تو پھر نیلم کہاں ہے؟ جب وہ آزاد ہو گئی ہے تو یہ لوگ اسے اپنے ساتھ باہر کیوں نہیں لائے؟ اسے وہاں کیوں چھوڑ آئے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ دادا؟ اکبر کی آنکھوں میں جن کے چلے جانے سے جو چمک پیدا ہوئی تھی وہ فوراً ہی ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے چراغ بجھ گئے۔ وہ بڑی اداسی سے بولا، اب وہ بری خبر بھی سنا دیجیے۔ نیلم اس گھر میں نہیں ہے، دادا غفور نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نیلم بھلا وہاں سے کہاں جا سکتی ہے؟ اکبر نے دادا غفور پر شبہ بھری نظر ڈالی۔ دادا خدا کے واسطے جو سچ ہے وہ فوراً بتا دیجیے۔ مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ بس یہی سچ ہے، دادا غفور نے کہا۔ جب جن اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو نیلم وہاں سے کہاں غائب ہو گئی؟ یہ ناممکن ہے دادا۔ کیا نیلم مر گئی ہے؟ آپ لوگوں نے وہاں اس کی لاش دیکھی ہے؟ نہیں اکبر بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آؤ تم واپس چلو، اس گھر کے اندر جا کر دیکھ لو۔ پھر وہ آخر کہاں گئی؟ میرا خیال ہے کہ جن اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا دادا، اب ہم اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ نیلم کے جانے کا دل پر اثر نہیں لوگے، ویسے ہی صبر کا مظاہرہ کرو گے جیسا اب تک کرتے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اکبر نے اداسی سے کہا۔ فرقان کو ساتھ لے جا کر املی والے بابا سے ملو، انہیں سارے حالات بتاؤ، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، پھر آ کر مجھے بتانا، میں اپنے طور پر بھی کچھ کرتا ہوں، دادا غفور نے کہا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ دونوں کے ہونٹ جیسے سختی سے سل گئے۔ دادا غفور نے اسے خبر سنانے کو تو سنا دی اور اپنی طرف سے سمجھا بھی دیا، لیکن خود ان کا دل اندر ہی اندر کٹا جا رہا تھا۔ جن کا فرار اور نیلم کی گمشدگی ایک سانحہ تھی۔ اکبر کو نہیں یاد کہ اس نے کس طرح دادا غفور کو ان کے گھر کے دروازے تک چھوڑا اور کس طرح وہ واپس اپنے گھر گلشن پہنچا۔ گھر پہنچا تو سب نے اسے فکر مندی سے دیکھا۔ اکبر نے کوشش کر کے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس مسکرانے کی کوشش میں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ خاموشی سے ایک صوفے میں دھنس گیا۔ صابرہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، چھوڑ آئے دادا غفور کو؟ جی امی، اکبر نے بڑے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ دادا غفور نے کیا کہا؟ ماموں فرقان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، وہی جو آپ نہ کہہ سکے۔ اکبر نے صاف لہجے میں کہا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ ماموں فرقان اٹھ کر اس کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں، ہاں البتہ تقدیر مجھ سے ضرور ناراض ہے۔ پریشان مت ہو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صابرہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ امی مجھے لگتا ہے اب کچھ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اکبر نے مایوسی سے کہا۔ اکبر بھائی حوصلہ رکھیں، راشدہ بولی۔ بیٹا اس طرح ہمت ہار بیٹھو گے تو کس طرح کام چلے گا؟ بابر علی نے کہا۔ دادا غفور نے کوئی مشورہ دیا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو لے کر املی والے بابا سے ملوں، اکبر نے بتایا۔ ٹھیک ہے پھر ہم دونوں صبح ادھر چلیں گے۔ اچھا، اکبر نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اصل میں اب تک اس نے جن کے فرار
اور نیلم کی گمشدگی کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ سوچتے سوچتے ایک خیال اس کے دل میں آیا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوا، امی گھر کی چابیاں کہاں ہیں؟ چابی تو تمہارے ہی پاس تھی بیٹا۔ امی وہ تو صرف گیٹ کے تالے کی چابی ہے، میں کمروں کی چابیاں مانگ رہا ہوں، الماری کی دراز میں پڑی ہیں، لاؤں؟ ہاں امی۔ کیا کرو گے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ماموں میں خالی گھر تک جاؤں گا، تمام کمروں کے تالے بند کر کے دیکھوں گا، اگر وہ سارے تالے بند ہو گئے تو سمجھوں گا کہ وہاں اب کوئی نہیں، کیونکہ جب ہم نے گھر خالی کیا تھا تو دروازے کا ایک بھی تالا باوجود کوشش کے بند نہیں ہو سکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر تالے بند کراؤ، پورا گھر کھلا ہوا ہے، ماموں فرقان نے کہا۔ راشدہ نے لا کر چابیوں کا گچھا اس کے ہاتھ پر رکھا اور بولی، اکبر بھائی آپ وہاں اکیلے جائیں گے؟ اکیلے جانے میں کیا ہے جب وہاں کوئی ہے ہی نہیں، اکبر افسردگی سے بولا۔ ماموں کو ساتھ لے جاؤ یا کہو تو میں چلوں، بابر علی نے کہا۔ ارے نہیں ابو، آپ آرام سے بیٹھے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا، گاڑی ابھی گیٹ کے باہر ہی کھڑی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے خالی گھر کی طرف رخ موڑا۔ رات ہو چکی تھی، وہ خالی گھر پہنچا تو گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر ایک خوف کی لہر اس کے جسم میں داخل ہوئی۔ اس نے ہمت کر کے گیٹ پر پڑے تالے کو کھولا اور گیٹ کے دونوں پٹوں کو زور سے دھکا دیا۔ گیٹ کھلتا چلا گیا، وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے گیٹ اور گھر کے دروازے کی بتیاں روشن کی، پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ اب وہ ہر کمرے میں داخل ہو کر لائٹ جلاتا چلا جا رہا تھا۔ پھر سب سے آخر میں وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہوئی۔ اس کمرے سے بہت بھیانک اور وحشت ناک یادیں وابستہ تھیں۔ پھر اس نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا اور کمرے میں داخل ہو کر بتیاں روشن کی۔ سارے کمروں کی طرح یہ کمرہ بھی خالی تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ بس ایک فرق تھا کہ اب اس کمرے کے فرش پر شمع نہیں رکھی تھی۔ اس نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اس کی نظریں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہتا تھا، لیکن دیوار پر کچھ لکھا ہوتا تو اس کی نظر میں آتا۔ پھر وہ باتھ روم میں داخل ہوا، لائٹ روشن کی، باتھ روم میں بھی کچھ نہ تھا۔ اس نے ایسے ہی دروازے کے پیچھے جھانکا، اس کا خیال تھا کہ شاید دروازے کے پیچھے لگی کھونٹیوں پر نیلم کا کوئی کپڑا وغیرہ رہ گیا ہو۔ کھونٹیوں پر تو کچھ نہ تھا، وہ بھی خالی تھی، لیکن پھر جیسے وہ چونک اٹھا، دروازے کے پیچھے کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ نیلم کی تحریر تھی، شاید اس نے اپنی لپسٹک سے قلم کا کام لیا تھا۔ اس نے لکھا تھا، اکبر میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا۔ اس تحریر کو دیکھ کر اکبر کے دل پر ایک برچھی سی لگی، اس کے سینے کے سارے زخم کھل گئے۔ وہ جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ضبط کیے ہوئے تھا، ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس نے دروازے کو پکڑ لیا اور اپنی پیشانی اس تحریر پر رکھ دی۔ اب وہ سسک سسک کر رو رہا تھا، اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا اور دکھ آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ نیلم، میری نیلم، تم کہاں چلی گئیں؟ تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئیں؟ اب میں کیا کروں نیلم، میں کیا کروں نیلم، میری نیلم۔ اس کے آنسو، اس کی آہو بکا، اس کی پکار اگر کوئی سن لیتا تو اس کا دل دہل جاتا۔ وہ دروازے سے چپکا جانے کتنی دیر تک روتا رہا، تب اچانک اسے احساس ہوا کہ جیسے کسی نے اپنا نرم ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا ہو۔ اکبر نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اب وہ اپنے آنسو پہنچتا ہوا باتھ روم سے نکل آیا۔ چند سیکنڈ وہ کمرے میں کھڑا ہوا، پھر اس نے کمرے کی بھی بتی بند کی اور باہر آ گیا۔ اس کے بعد اس نے تالے میں چابی لگائی، گھمائی، تالا بند ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے سارے گھر کی بتیاں بجھا دیں اور سب کمروں کو مقفل کر دیا۔ اور پھر اس نے کمرے کے بڑے دروازے میں چابی گھمائی، وہ بھی بند ہو گیا۔ تھکے قدموں سے چلتا اور بھیگی آنکھوں سے دیکھتا اور ٹوٹے ہوئے دل سے سوچتا وہ گیٹ تک آیا۔ گیٹ بند کر کے گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس خالی گھر میں جن ہے نہ نیلم۔ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نیلم کی تحریر آ رہی تھی، اکبر میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا۔ کریم کلر کے دروازے پر لکھی ہوئی یہ سرخ تحریر اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب ڈوب جاتا تھا۔ وہ بمشکل اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا، گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی اندر جا کر پارک کی اور گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی، چابیوں کا گچھا صابرہ کے ہاتھ پر رکھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ صابرہ نے اکبر کے پیچھے جانا چاہا تو بابر اور ماموں فرقان دونوں نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ اسے اب تنہا چھوڑ دو، تم اس کے پاس جاؤ گی تو وہ اور روئے گا اور دکھی ہوگا، ماموں فرقان نے صابرہ کو سمجھایا۔
اچھا میں کچھ بولوں گی نہیں، دیکھ تو آؤں کہ وہ اندر کر کیا رہا ہے، صابرہ نے کہا۔ جاؤ دیکھ آؤ، ماموں فرقان نے اجازت دی۔ وہ جانتے تھے کہ صابرہ اپنی ممتا سے مجبور ہے۔ صابرہ نے فوراً اکبر کے کمرے کا رخ کیا۔ یہ اچھا تھا کہ اس نے اپنا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اکبر نے اپنے جوتے بھی نہیں اتارے تھے، وہ بیڈ پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، بہت گہری سوچ میں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور دروازے پر ماں کو پایا تو آہستہ سے بولا، آ جائیں امی۔ تب صابرہ نے پورا دروازہ کھول دیا اور مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور بولی، آرام کر رہے ہو؟ ہاں امی، اب زندگی میں آرام ہی آرام رہ گیا ہے۔ جس سے زندگی کی ہلچل مچی تھی وہ تو چلی گئی۔ بیٹا فکر کیوں کرتے ہو؟ صابرہ نے اسے تسلی دی۔ کیا ہوا، گھر کے سارے تالے بند ہو گئے؟ ہاں امی، کمرے سے شمع بھی غائب تھی۔ اکبر نے کہا، امی مجھے اس گھر میں نیلم کا ایک پیغام ملا ہے۔ کیسا پیغام؟ صابرہ یہ کہہ کر اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ باتھ روم کے دروازے کے پیچھے لپسٹک سے لکھی ہوئی نیلم کی تحریر موجود ہے۔ ہائے! صابرہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ کیا لکھا ہے وہاں؟ امی امی پھر اکبر سے کچھ بتایا نہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رو دیا۔ پھر صابرہ نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد راشدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے صابرہ کے نزدیک آ کر آہستہ سے کہا، امی آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ تم چلو میں آتی ہوں، صابرہ نے اسے جواب دیا۔ اس کے بعد صابرہ وہاں سے اٹھی اور جب ٹی وی لاؤنج میں آئی تو بابر نے قدرے ناراضگی سے کہا، اسی لیے میں تمہیں وہاں جانے سے روک رہا تھا، تم وہاں جم کر ہی بیٹھ گئیں۔ صابرہ نے بابر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ماموں فرقان سے مخاطب ہوئی، ماموں آپ کو کچھ معلوم ہے کہ نیلم نے اکبر کے نام کیا پیغام چھوڑا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں معلوم، ماموں فرقان نے کہا۔ باتھ روم کے دروازے کے پیچھے وہ کچھ لکھ کر گئی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ ماموں فرقان کا لڑکا عرفان جو حیدرآباد کے ایک بینک میں مینیجر تھا وہ گھر میں داخل ہوا۔ عرفان یہاں اپنے باپ کی تلاش میں آیا تھا۔ ماموں فرقان صبح کے گھر سے نکلے ہوئے تھے، وہ ابھی تک گھر واپس نہ پہنچے تھے۔ عرفان گھر پہنچا تو اسے سارے حالات کا علم ہوا۔ ماموں فرقان ایک مرتبہ جن کے ہاتھوں ذک اٹھا چکے تھے، اس لیے گھر کا کوئی فرد چاہتا نہیں تھا کہ ماموں فرقان اس معاملے میں خود کو ملوث کریں۔ لیکن یہ بات کسی میں کہنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ معاملہ رشتہ داری اور انسانی ہمدردی کا تھا۔ ممانی ریحانہ خاموش ہی رہتی تھی، ویسے وہ جانتی تھی کہ ماموں فرقان ضد کے کس قدر پکے ہیں۔ ایک مرتبہ جو دل میں سما جائے اسے کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ عرفان کچھ ماموں فرقان کے سامنے بول دیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی حیدرآباد سے آتا فون کرتا یا وہاں سے خط لکھتا، اپنے باپ کو اس معاملے میں تنبیہ کا ایک آدھ جملہ ضرور لکھ دیتا یا بول دیتا۔ آج بھی جب وہ کراچی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ماموں فرقان مہم پر نکلے ہیں تو دل ہی دل میں بہت کڑا۔ گلشن کے اس گھر میں کوئی فون نہیں تھا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ گھر جا کر خیریت معلوم کی جائے۔ ممانی ریحانہ خاصی پریشان ہو رہی تھی اور ان کا پریشان ہونا بھی بجا تھا۔ ملیر کوئی اتنی دور نہیں تھا، ان لوگوں کو دوپہر تک گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر اب شام گہری ہو چکی تھی اور ماموں فرقان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تب عرفان نئے گھر کا پتہ لے کر نکل پڑا۔ عرفان کو دیکھ کر ماموں فرقان مسکرائے اور بولے، تمہاری امی سے صبر نہ ہو سکا؟ ابا آپ کو دیر بھی تو بہت ہو گئی، عرفان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اکبر کو جب معلوم ہوا کہ عرفان آیا ہے تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر چلا آیا۔ اکبر کو دیکھ کر عرفان حیرت زدہ رہ گیا۔ اکبر تم یہاں ہو؟ عرفان کی حیرت کا اکبر نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا، وہ اپنے غم میں مبتلا تھا۔ دھیرے سے بولا، اور مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ شبہ تو مجھے امی کی بات سے ہی ہو گیا تھا، لیکن اب تمہیں یہاں دیکھ کر شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا ہے، عرفان نے بڑے پر یقین لہجے میں کہا۔ بھائی عرفان کیا ہوا، آپ کو کس بات کا یقین ہو گیا؟ راشدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے آج اکبر کو حیدرآباد اسٹیشن پر دیکھا تھا نیلم کے ساتھ۔ عرفان نے بالآخر حیران کرنے والی خبر سنائی۔ یہ خبر واقعی بڑی دھماکہ خیز تھی۔ سب کے سب چونک گئے اور حیرت سے عرفان کو دیکھنے لگے۔ تم نے اکبر کو نیلم کے ساتھ دیکھا تھا؟ ماموں فرقان نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ جی ابا، عرفان نے بڑے یقین سے کہا۔ پوری تفصیل سے بات بتاؤ، بابر علی نے بے چین ہو کر کہا۔ میں حیدرآباد سے کراچی ہمیشہ اپنی گاڑی پر آتا ہوں۔ آج گاڑی خراب تھی تو میں نے سوچا کہ بہت دن سے ٹرین سے سفر نہیں کیا ہے، آج ٹرین سے سفر کیا جائے۔ اسٹیشن پہنچا تو میری گاڑی آنے میں دیر تھی، میں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں کراچی سے آنے والی ایک گاڑی پلیٹ فارم پر رکی،
میں جہاں کھڑا تھا وہاں فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا۔ گاڑی رکتے ہی میری نظر نیلم پر پڑی۔ وہ برتھ پر بیٹھی تھی اور اس کی نظریں اوپر تھیں۔ شاید وہ کھڑکی کے کھولنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے کھڑکی میں اکبر کا چہرہ نظر آیا۔ نیلم کی شکل دیکھتے ہی میں کھڑکی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ جب میں نے اکبر کو کھڑکی سے جھانکتے دیکھا تو میں نے اسے آواز دی۔ اپنا نام سن کر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں دیکھ کر میں ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ وہ انسانی آنکھیں نہیں تھی، اور اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بلے کی آنکھیں تھی۔ اس وقت کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں اکبر کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کی آنکھوں پر اتنا غور نہیں کیا، لیکن اب جب کہ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ اکبر نہیں تھا، تو وہ آنکھیں اپنے تمام اصرار کے ساتھ میرے سامنے ہیں۔ بہرحال اکبر نے اپنا نام سنتے ہی فوراً کھڑکی گرا لی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کچھ غصہ بھی آیا کہ یہ اکبر نے کیا کیا، میری طرف دیکھ کر بھی کھڑکی بند کر لی۔ کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں، یا اگر پہچان لیا تھا تو پہچان کر انجان بن جانا چاہتا تھا؟ پھر مجھے بھی غصہ آیا۔ میں نے طے کیا کہ یہ اکبر مجھے نہیں پہچاننا چاہتا تو نہ پہچانے، یہ اجنبی بن گیا ہے تو میں بھی کیوں نہ اجنبی بن جاؤں۔ بس پھر یہ سوچ کر میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ آیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی پلیٹ فارم سے چلی گئی۔ گھر آیا تو سب سے پہلے امی سے میں نے اکبر کی شکایت کی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ لاہور جا رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے اسٹیشن پر بات تک نہ کی، بلکہ مجھے پہچان کر فوراً کھڑکی بند کر لی۔ میری شکایت سن کر امی حیرت زدہ رہ گئیں۔ انہوں نے بڑے یقین سے کہا کہ وہ اکبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکبر تو آج صبح تمہارے ابا کے ساتھ ملیر املی والے بابا سے ملنے گیا ہے۔ پھر شام تک ابا گھر نہیں پہنچے تو اور فکر لاحق ہوئی۔ عجیب عجیب وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے۔ تب امی نے گھبرا کر یہاں مجھے بھیج دیا کہ صورتحال معلوم کروں۔ یہ کہہ کر عرفان خاموش ہو گیا۔ عرفان کیا خاموش ہوا، گویا سب کی زبانیں سلب ہو گئیں۔ کسی میں ہمت نہ رہی کہ سوال کرے۔ اب سوال کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی، سب کچھ سامنے تھا۔ املی والے بابا کے جملے سے عرفان کے بیان تک ایک ہی داستان تھی، کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی، اسرار کھلتے جا رہے تھے۔ اب یہ بات سب پر اچھی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ سید پور کا جن خالی گھر کو خالی کر گیا تھا، اور وہ اکیلا نہیں گیا تھا، اپنے ساتھ نیلم کو بھی لے گیا تھا، اور کس طرح لے گیا تھا یہ بات بھی اب سامنے آ گئی تھی۔ دادا غفور نے کہا تھا کہ املی والے بابا سے رجوع کیا جائے۔ دادا غفور کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے مامو فرقان اور اکبر نے ایک مرتبہ پھر ملیر کے جنگل کا رخ کیا۔ جنگل میں داخل ہو کر جلد ہی وہ اس پگ ڈنڈی پر پہنچ گئے جو ان کی جانی پہچانی تھی، اور جس کے ذریعے آسانی سے نہر تک پہنچا جا سکتا تھا۔ جنگل بالکل سنسان پڑا تھا۔ اکبر بڑا چوکنا ہو کر چل رہا تھا۔ اس کی نظریں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں، گاہے گاہے وہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتا۔ اکبر کیا پریشانی ہے؟ مامو فرقان نے پوچھا۔ جی کوئی نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ پگڈنڈی والا راستہ ختم ہوا تو پتھریلا راستہ شروع ہو گیا، پھر وہ ختم ہوا تو اکبر کو اپنی بنائی ہوئی پتھروں کی نشانی دکھائی دینے لگی، اور پھر نہر آ گئی۔ پھر وہ بائیں گھوم گئے، کچھ دور چلے تو املی کا تناور درخت نظر آنے لگا۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو انہیں املی کے درخت میں بنا ہوا وہ محرابی کھوکھا خالی نظر آیا۔ اس کے کھوکھے کے سامنے پڑا ہوا وہ بھاری پتھر جس پر املی والا بابا آسن جما کر بیٹھتا تھا، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ املی والے بابا کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ پچھلی مرتبہ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا کہ بابا کہیں نظر نہ آیا تھا، لیکن جب اکبر نے پانی میں جانے کی تیاری کی تو بابا املی کے پیچھے سے نکل آیا۔ اب بھی یہی قیاس کیا گیا کہ وہ تنے کے اس طرف ہوگا۔ ماموں کیا کرنا چاہیے؟ اکبر نے پوچھا۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ خیر تم ذرا چبوترے پر جا کر دیکھو۔ کس قسم کی گڑبڑ ماموں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے املی کے درخت کے پیچھے اب کوئی نہیں۔ میں ابھی دیکھتا ہوں جا کر۔ اکبر نے اپنے جوتے موزے اتارے، پینٹ کے پائچے اوپر چڑھائے اور نہر میں اتر گیا۔ ابھی اس نے پہلا قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ ایک بندر درخت کے پیچھے سے برآمد ہوا اور اچک کر بھاری پتھر پر بیٹھ گیا۔ اکبر نے دوسرا قدم آگے بڑھایا تو ایک اور بندر درخت کی اوٹ سے نکلا اور پتھر پر بیٹھے ہوئے بندر کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اکبر نے تیسرا قدم بڑھایا تو ایک اور بندر درخت کے پیچھے سے نکلا۔ اب اکبر جیسے جیسے قدم بڑھاتا، ہر قدم پر ایک بندر درخت کی اوٹ سے نکلتا اور باہر آ کر زمین پر بیٹھ جاتا۔ پہلا بندر پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور باقی آنے والے بندر دائرے کی شکل میں اس کے سامنے نیچے بیٹھتے جا رہے تھے۔ اکبر کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اوپر چبوترے پر کیا ہو رہا ہے۔ چبوترا اکبر کے قد سے خاصا اونچا تھا۔
اسے وہاں کی صورتحال سیڑھیاں چڑھ کر ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ ماموں فرقان نہر کے کنارے کھڑے تھے۔ انہوں نے بندروں کی پراسرار آمد دیکھ لی تھی۔ بندروں کا درخت کی اوٹ سے نکلنا اب بھی جاری تھا۔ ماموں فرقان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان بندروں کے عزائم کیا ہیں۔ تب انہوں نے اکبر کو آواز دی، اکبر! جی ماموں۔ اکبر نے بڑھتا ہوا قدم روک کر ماموں فرقان کی طرف دیکھا۔ واپس آ جاؤ بیٹا۔ کیوں ماموں؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ بحث مت کرو، فوراً پلٹ آؤ۔ اس مرتبہ ماموں فرقان کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ اکبر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ جلدی سے نہر سے نکل آیا، اور جب اس نے کنارے پر چڑھ کر درخت کے نیچے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارے ماموں، یہ اتنے سارے بندر کہاں سے آ گئے؟ بس اب واپس چلو، ماموں فرقان نے تنبیہ کی۔ لیکن ماموں، اکبر نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ لیکن ویکن کا وقت نہیں ہے، اگر بندروں نے ہم پر حملہ کر دیا تو جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ ماموں فرقان نے اکبر کا ہاتھ پکڑا اور اسے جنگل کی طرف کھینچنے لگے۔ پھر جب وہ بندروں کی زد سے نکل آئے تو ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ سب کیا تھا ماموں؟ اکبر نے پوچھا۔ یہ جنگل کا اسرار ہے، ماموں فرقان نے گول مول بات کی۔ اور املی والے بابا؟ وہ اس وقت درخت کے نیچے نہیں تھے، اگر تھے تو ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اکبر نے پوچھا۔ یہ میرا اندازہ ہے، تم جانتے ہو کہ میرے اندازے کس قدر صحیح ہوتے ہیں، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ ماموں فرقان کا اندازہ صحیح تھا یا غلط، اس کی تصدیق ممکن نہیں تھی۔ وہ دونوں ملیر کے جنگل سے مایوس لوٹ کر آئے۔ ان کی ملاقات املی والے بابا سے نہ ہو سکی۔ اکبر کے دل پر گھٹا سی چھا گئی، ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ نیلم خالی گھر میں موجود تھی تو کم از کم اس بات کی امید تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن آزاد ہو جائے گی۔ اب وہ امید کی کرن بھی ختم ہو گئی تھی۔ سید پور کا جن نیلم کو لے اڑا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کیا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سید پور کا جن نیلم کو کہاں لے گیا ہے، اور اب وہ اسے کہاں تلاش کرے گا، کیسے حاصل کرے گا۔ جس سے مدد کی امید تھی وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ املی والے بابا کی جگہ بندروں سے ملاقات ہوئی تھی۔ ماموں فرقان اور دادا غفور جیسے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کے پاس جھوٹی تسلیاں رہ گئی تھیں۔ جن کے خالی گھر سے چلے جانے اور اس بات کی شہادت مل جانے کے بعد کہ نیلم جن کے ساتھ گئی ہے، اس بات کی ضرورت تھی کہ نیلم کے والدین کو اس حادثے کی اطلاع دے دی جائے۔ بابر نے اپنے فرنیچر کے شو روم سے لاہور فون کیا۔ فیاض حسین اپنے دفتر جا چکا تھا۔ واجدہ گھر پر موجود تھی۔ اس نے چیختے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو؟ ہاں واجدہ، میں بابر بول رہا ہوں۔ بابر بھائی، کیا حال ہیں؟ واجدہ نے پوچھا۔ واجدہ، ادھر ایک حادثہ ہو گیا ہے، بابر علی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یا اللہ خیر! واجدہ نے فوراً اپنا دل تھام لیا۔ کیا ہوا بابر بھائی؟ نیلم تو خیریت سے ہے؟ واجدہ، نیلم کو جن لے اڑا ہے۔ ہائے اللہ! یہ خبر سن کر واجدہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ اسے کہاں لے گیا ہے؟ ہائے میری بچی! کچھ نہیں معلوم، بابر علی نے مایوسی سے کہا۔ ماموں فرقان کے لڑکے عرفان نے نیلم کو حیدرآباد اسٹیشن پر کراچی سے جانے والی ایک گاڑی پر دیکھا تھا۔ جن نے اکبر کا روپ دھارا ہوا تھا۔ او میرے خدا! اب کیا ہوگا؟ واجدہ پر لرزہ طاری تھا۔ فیاض کہاں ہے؟ وہ ابھی اپنے آفس کے لیے نکلے ہیں، میں ابھی انہیں اطلاع دیتی ہوں، واجدہ نے کہا۔ واجدہ، تم لوگ کراچی کیوں نہیں آ جاتے؟ بابر علی بولا۔ بابر بھائی، اگر سیٹ مل گئی تو ہم آج شام ہی کراچی پہنچ جائیں گے۔ ہاں تم لوگ آ جاؤ تو پھر مل بیٹھ کر سوچیں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ واجدہ اور فیاض حسب پروگرام 6 بجے کی فلائٹ سے کراچی پہنچ گئے۔ سپہر کو فیاض نے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے اکبر نے انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کر لیا۔ وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے، لیکن یہ بات نہ طے ہو سکی کہ نیلم کے سلسلے میں کیا کیا جائے۔ ماموں فرقان بھی اس مجلس مشاورت میں شامل تھے، لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ مختلف تجاویز پیش ہوئیں۔ کسی نے کہا کہ نیلم کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں درج کروا دی جائے، لیکن سوال یہ تھا کہ پولیس اس سلسلے میں کیا کر سکتی تھی؟ 2 پولیس افسر پہلے ہی خالی گھر سے سزا پا چکے تھے۔ پھر سوچا کہ اخباروں میں نیلم کی تصویر کے ساتھ ایک اشتہار دے دیا جائے، جس میں نیلم سے مخاطب ہو کر کہا جائے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے فوراً اپنے پتے سے آگاہ کرے۔ پھر یہ تجویز بھی مسترد ہو گئی، کیونکہ یہ کیا ضروری تھا کہ نیلم اس اشتہار کو دیکھ لے گی؟ جانے جن نے اسے کہاں لے جا کر رکھا ہوگا۔ نیلم میں اتنی عقل تو ہے کہ وہ اگر اس پوزیشن میں ہوتی تو خود ہی اپنے پتے سے آگاہ کر دے گی۔ اس نے اگر اپنے پتے سے آگاہ کر بھی دیا
تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ اتنے دن خالی گھر میں رہی تو کسی نے سید پور کے جن کا کیا بگاڑ لیا؟ واجدہ اور فیاض 2 دن کراچی میں رہ کر واپس لاہور چلے گئے۔ واجدہ کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اس تصور سے ہی کانپ جاتی تھی کہ جن اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ جانے اس نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا۔ کراچی سے لاہور تک اس کی آنکھوں سے اشک رواں رہے۔ واجدہ اور فیاض حسین کے لاہور جانے کے بعد ان لوگوں نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور خالی گھر میں واپس آ گئے۔ خالی گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے دادا غفور کو لیا گیا۔ انہوں نے اس گھر میں جھاڑ پھونک کی، اس گھر کا چپا چپا دھلوایا گیا، ہر کمرے میں اگر بتی جلائی گئی، قرآن خوانی کروائی گئی، تب جا کر یہ لوگ اپنے مکان میں واپس آئے۔ پہلی رات اس مکان میں بڑی بے چین گزری۔ یہ لوگ اس مکان میں شفٹ تو ہو گئے تھے، جھاڑ پھونک اور دوسری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لی گئی تھیں، پھر بھی ساری رات دھڑکا لگا رہا کہ جانے کدھر سے میاؤں کی آواز آ جائے اور سارا معاملہ تل پٹ ہو جائے۔ اکبر نے اپنے بیڈ روم میں سونا چاہا تھا، لیکن کسی نے اسے سونے نہیں دیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں اکبر، ابھی تم وہاں نہ سونا۔ تب اکبر مجبوراً گیسٹ روم میں جا کر سو گیا۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی، پھر تمام راتیں خیریت سے گزرنے لگی تھی۔ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تھی، کالا بلہ دکھائی دیا تھا، نہ کوئی اور ڈراؤنی شکل نظر آئی تھی۔ گھر میں سکون پھیل گیا تھا۔ گھر میں تو سکون پھیل گیا تھا، لیکن اکبر کا سکون لٹ گیا۔ اب وہ اپنے بیڈ روم میں سونے لگا تھا۔ اس بیڈ روم سے بڑی دہشت ناک یادیں وابستہ تھیں۔ ان اذیت ناک یادوں کے باوجود اسے اسی کمرے میں سکون ملتا تھا۔ نیلم کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزرا تھا۔ وہ اسی بیڈ پر سوئی تھی۔ اسی کمرے کی ہر چیز کو اس نے چھوا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوتا تو جانے کیوں اسے یہ احساس ہوتا کہ نیلم اس کے آس پاس ہی ہے۔ باتھ روم کے کواڑ پر لکھی ہوئی اس کی تحریر، اکبر میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا، بڑا تڑپاتی۔ وہ جب بھی باتھ روم میں جاتا تو دروازہ بند کر کے لپسٹک سے لکھے ہوئے ان سرخ الفاظ کو دھڑکتے دل سے دیکھتے جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تحریر ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ اس تحریر کے علاوہ اس کے پاس نیلم کا ایک خط بھی تھا جو اس نے اس گھر میں آتے ہوئے لکھا تھا۔ اپنی مجبوریاں ظاہر کی تھیں اور پیچھا نہ کرنے کی تنبیہ کی تھی۔ دیوار اور کاغذ پر لکھی ہوئی یہ تحریریں اکبر کی زندگی کا اثاثہ تھیں۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا نیلم کے لکھے الفاظ اس کے ارد گرد رقص کرنے لگتے، جلنے بجھنے لگتے۔ آگے آنے والے 2-3 مہینوں میں وہ مختلف شہروں میں دکھائی دی تھی۔ مختلف لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ کراچی سے گئے ہوئے نیلم کو ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ سید پور کا جن سب سے پہلے اسے اس کے شہر لے کر پہنچا تھا۔ نیلم اس شہر میں پلی بڑی تھی، جوان ہوئی تھی۔ اس کے یہاں والدین تھے، ڈھیر ساری سہیلیاں تھیں۔ سمن آباد کا وہ گھر جس کے آنگن میں اس نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا اور اس آنگن سے ڈولی میں بٹھایا گیا، اسکول، کالج، بچپن کی معصوم شرارتیں، جوانی کی شوخیاں، یہاں کیا نہیں تھا۔ اس شہر کے پلیٹ فارم پر قدم رکھا تو وہ جھوم سی گئی۔ لاہور سے رخصت ہوئے اگرچہ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ 1-2 سال کے بعد لاہور واپس پلٹی ہے۔ بے شمار یادوں نے اسے آ گھیرا۔ ہر طرف سے خوشبوئیں سی آنے لگیں۔ پلیٹ فارم پر اتر کر اس نے سید پور کے جن کی طرف دیکھا۔ وہ اکبر بنا ہوا تھا۔ وہ ہو بہو اکبر تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اکبر نہیں، بس وہ اپنی آنکھوں سے مار کھاتا تھا۔ ان آنکھوں کو چھپانے کے لیے اس نے سیاہ چشمہ لگانا شروع کر دیا۔ کرل نیلم اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، سید پور کے جن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ میں اپنے گھر جاؤں گی۔ کہاں؟ کراچی؟ سید پور کے جن نے سوٹ کیس اٹھایا اور آگے بڑھا۔ نیلم اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ نہیں، اپنے ماں باپ کے گھر۔ لیکن یہ بات تو راستے میں طے ہو چکی ہے کہ تم اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤ گی۔ کیا ہو جائے گا اگر میں چلی جاؤں تو؟ اب بے وقوفی کی باتیں نہ کرو۔ تم اپنے گھر گئیں تو بہت خرابی پیدا ہو جائے گی۔ وہ لوگ تم پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اب تم پر میرے سوا کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ تم جہاں کہو گی میں تمہیں لے چلوں گا۔ خوب گھومو پھرو، عیش کرو۔ ہم اسی لیے کراچی سے نکلے ہیں۔ یہ سن کر نیلم خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سید پور کا جن بہت ضدی ہے۔ جس بات کی ٹھان لیتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ ٹیکسی لے کر وہ شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں پہنچے۔ کمرے میں پہنچ کر نیلم نے چائے منگوائی۔ چائے پی کر وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ سید پور کے جن نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔
اور جب وہ واپس پلٹا تو کالا بلا بن چکا تھا۔ وہ اچھل کر بیڈ پر آیا اور نیلم کے خوبصورت قدموں سے لپٹنے لگا۔ دوسرے دن وہ اسے جہانگیر کے مقبرے کی سیر کروانے لے گیا۔ نیلم کا وہاں دل نہ لگا تو وہ اسے راوی کنارے لے گیا، کشتی میں بٹھایا۔ سید پور کے جن نے انسانی روپ ضرور دھار لیا تھا، لیکن وہ انسان نہیں تھا، اس لیے اس سے کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہو جاتی تھی۔ کبھی وہ چشمہ لگانا بھول جاتا تو نیلم اسے ٹوکتی۔ اس وقت وہ کشتی کو چپوؤں سے چلاتے چلاتے جن بن گیا۔ نتیجے میں کشتی خود بخود حرکت میں آ گئی اور اس طرح چلنے لگی جیسے موٹر بوٹ چلتی ہے۔ کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں نے اس کشتی کو بڑی حیرت سے دیکھا جو بغیر چپوؤں کے چل رہی تھی۔ تب نیلم نے گھبرا کر اسے ٹوکا، کرل یہ کیا کر رہے ہو؟ سید پور کے جن کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ انسان بن کر اپنے ہاتھوں سے کشتی کھینچنے لگا۔ راوی سے واپسی پر سید پور کے جن نے انارکلی کا رخ کیا۔ وہ نیلم کو کچھ شاپنگ کروانا چاہتا تھا۔ نیلم نے انارکلی کے بازاروں میں اپنی پرانی دکان کا رخ کیا۔ یہ کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ واجدہ ہمیشہ یہیں سے کپڑا خریدتی تھی۔ اس دکان کا مالک ریاض اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ نیلم نے کچھ سوچ کر ہی اس دکان کا رخ کیا تھا۔ نیلم دکان میں داخل ہوئی تو دکان کا مالک ریاض اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آئیے نیلم بی بی، اچھا صاحب بھی ساتھ ہیں۔ پھر ریاض نے سید پور کے جن کو سلام کیا اور ہاتھ ملانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا۔ سید پور کے جن نے بڑی خوش اخلاقی سے اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن پتلون کی جیب سے اپنا ہاتھ نہ نکالا۔ تب ریاض نے جھینپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور نیلم سے مخاطب ہوا۔ آپ کب آئیں نیلم بی بی؟ میں کل آئی، اور سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کل ہی تو بیگم صاحبہ سے فون پر بات ہوئی ہے۔ ان کے مطلب کا کپڑا آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے فون کیا تھا کہ آ کر دیکھ جائیں۔ انہوں نے آج آنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن بیگم صاحبہ نے آپ کا ذکر نہیں کیا۔ بھول گئی ہوں گی۔ نیلم نے یہ کہہ کر سید پور کے جن کی طرف دیکھا جو بت بنا کرسی پر بیٹھا تھا۔ آپ کو کیا دکھاؤں بی بی؟ ریاض بولا۔ کوئی نیا کپڑا آیا ہو تو بتائیں۔ پھر نیلم نے 2 سوٹوں کا کپڑا خریدا، ادائیگی کی، اور وہ دونوں بانو بازار سے نکل آئے۔ بازار کی ایک گلی سے یہ دونوں باہر نکلے تو دوسری گلی سے واجدہ اور فیاض داخل ہوئے۔ سید پور کے جن کو انسانوں کے درمیان رہ کر بے چینی شروع ہو جاتی تھی۔ اندر گلی میں خاصا رش تھا، اس کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے نیلم کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے مال روڈ کی جانب نکل گیا۔ پھر ٹیکسی پکڑ کر ہوٹل کا رخ کیا۔ سید پور کا جن نیلم کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لاہور کا چپا چپا اسے دکھا دیا، وہ جگہیں بھی دکھا دیں جنہیں اس نے لاہور میں رہتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نیلم کے منہ سے نکلا ہوا لفظ حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ ذرا بھی خواہش کرتی، سید پور کا جن فوراً اس کی فرمائش پوری کر دیتا، لیکن نیلم کے دل کی کلی پھر بھی نہ کھلتی، بس وہ اس کا دل رکھنے کے لیے مسکرا دیتی۔ کراچی سے نکلے ہوئے اور لاہور میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ سید پور کا جن ہر وقت اس کی ناز برداریوں میں لگا رہتا۔ اس وقت بھی وہ ہوٹل کے کمرے میں اس کی ناز برداریوں میں مصروف تھا۔ نیلم کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ سامنے بیٹھا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ شہزادے کے روپ میں تھا اور اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ مجھے کیا کھانے کا ارادہ ہے؟ نیلم، میں تمہیں کھا جانے والی نظروں سے تو نہیں دیکھ رہا۔ اچھا پھر؟ نیلم نے تنزن کہا۔ میں تو بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ محبت کی نظر؟ نیلم نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ دنیا کا کوئی انسان تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا جو میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ نیلم، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ؟ اچھا ٹھہرو۔ پھر سید پور کا جن اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے پیر سے چپل اتار کر ایک طرف رکھے۔ اس کے خوبصورت پیروں کو اس طرح دیکھا جیسے سیلز مین جوتوں کے سائز کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھتا۔ سید پور کے جن نے ایک ہاتھ خلا میں پھیلایا تو اسی لمحے اس کے ہاتھ پر موتیوں کی مالا ظاہر ہو گئی۔ پھر اس نے دوسرا ہاتھ پھیلایا، اس ہاتھ پر بھی موتیوں کی ایک لمبی سی مالا آ گئی۔ نیلم، یہ دنیا کی بیش قیمت موتی ہیں جو میں تمہارے ان حسین پیروں کی نظر کر رہا ہوں۔ سید پور کے جن نے یہ کہہ کر موتیوں کی مالائیں اس کے پیروں میں ڈال دیں۔ نیلم نے تھوڑا آگے ہو کر اپنے پیروں کو دیکھا اور ایک جھٹکا دے کر ان موتیوں کو پرے کر دیا۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ، اس نے بڑی تمکنت سے کہا۔ تب سید پور کے جن نے اس کے پیر پکڑ لیے اور اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ نیلم تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر میں کیا کروں؟ کس طرح تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاؤں؟
مجھے بتاؤ میں اور کیا کروں؟ مجھے آزاد کر دو، نیلم نے بڑے تیکھے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر سید پور کے جن کے تیور بگڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے ایک ہاتھ گھما کر نیلم کے منہ پر مارا۔ نیلم تھپڑ کھا کر کرسی سے ٹکرائی اور بیڈ پر گر گئی۔ آج کے بعد سے تمہارے منہ سے یہ جملہ میں نہ سنوں، اور اگر آئندہ تم نے آزادی کی بات کی تو ایسی سزا دوں گا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر عبرت پکڑیں گے۔ یاد رکھو، اب تم نے میرے ساتھ ہی مرنا جینا ہے۔ نیلم نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر بہت دیر سسکتی رہی، اور جب تک وہ روتی رہی تب تک سید پور کا جن ہاتھ جوڑے اس سے بڑی عاجزی سے معافیاں مانگتا رہا۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے۔ نیلم اور سید پور کا جن کہیں گھوم کر ہوٹل واپس آئے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ یہ لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے تو نیلم کی نظر اچانک سامنے پڑی۔ اگرچہ واجدہ اور فیاض کی اس طرف پشت تھی، لیکن نیلم کو اپنے والدین کو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ نیلم نے بڑی بے قراری سے آواز دی، ابو! سید پور کے جن نے بھی واجدہ اور فیاض کو دیکھ لیا تھا۔ فیاض حسین اس شہر کا ایک بڑا فلم ڈسٹریبیوٹر تھا۔ وہ اس ہوٹل میں کسی فلمی تقریب میں شریک ہونے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نیلم بھاگ کر ان دونوں کے نزدیک جاتی یا وہ اس کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوتے، سید پور کے جن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نیلم کا وہ قدم جو اپنے والدین کی طرف اٹھنے والا تھا رک گیا۔ سید پور کے جن نے پھر اسے گھور کر دیکھا۔ تب نیلم کو کچھ ہوش نہ رہا۔ جب اس کے ہوش آیا تو وہ ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ خود کو ہوٹل کے کمرے میں پا کر وہ ایک دم تڑپ کر اٹھی اور ہذیانی انداز میں چیخی، ابو! میرے ابو! نیلم، یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ کیا پاگل پن تھا؟ اگر وہ لوگ تمہاری پکار سن لیتے، پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اے کاش وہ میری آواز سن لیتے، نیلم نے بڑی حسرت سے کہا۔ وہ اگر تمہاری آواز سن لیتے، پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، بس ایک تماشا ہوتا۔ وہ تمہیں مجھ سے چھین کر تو نہیں لے جا سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو نقصان اٹھاتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مزید اس شہر میں نہیں رہیں گے۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ جانتی تھی کہ سید پور کے جن کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ وہ نیلم کو لاہور لا سکتا تھا تو لاہور سے لے جانے کا حق بھی رکھتا تھا۔ نیلم اپنے شہر میں ایک دھندلی آس کے سہارے چلی آئی تھی۔ کیا پتا وہاں کیا صورتحال پیش آئے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کی جان سید پور کے جن سے چھوٹ جائے۔ والدین سے ملنے اور گھر نہ جانے کا وعدہ جن نے نیلم سے لے لیا تھا۔ اس نے وعدہ کر بھی لیا تھا، لیکن یہ سچا وعدہ نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ لاہور میں جب بھی کوئی آزادی کی کرن دکھائی دے گی، وہ فوراً اس کے پیچھے لپکے گی۔ اس نے اپنے والدین کو اس شہر میں موجودگی کی خبر بھجوا دی تھی۔ وہ انارکلی کے بانو بازار میں شاپنگ کی غرض سے نہیں گئی تھی، وہ وہاں ریاض کو اپنا چہرہ دکھانے گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ واجدہ اس دکان پر اکثر چکر لگاتی رہتی ہے، یا پھر ریاض خود ہی کسی نئے کپڑے کی آمد پر اسے فون کر دیتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ریاض اسے اپنی دکان پر دیکھے گا تو اس کی آمد کا ذکر ضرور کرے گا۔ اس طرح واجدہ اور فیاض حسین کو اس کے لاہور میں ہونے کا علم ہو جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی یہ ترکیب کامیاب ہو گئی تھی۔ دکان پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا تھا کہ واجدہ آج دکان پر آنے والی ہے۔ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں ٹھہر جاتی، سید پور کا جن اس بازار سے نکلنے کی کوشش نہ کرتا، تو دکان پر اس کی واجدہ اور فیاض سے ملاقات یقینی تھی۔ اس دن وہ ایک گلی سے نکلے تھے تو دوسری گلی سے اس کے والدین داخل ہوئے تھے۔ ریاض نے انہیں خوش آمدید کہنے کے بعد سب سے پہلے نیلم کا ذکر کیا۔ بیگم صاحبہ، نیلم بی بی آئی تھیں، ان کے صاحب بھی ساتھ تھے، وہ ابھی 2 سوٹوں کا کپڑا لے کر گئی ہیں۔ نیلم بی بی؟ واجدہ نے بڑی حیرت سے کہا اور پھر فیاض کی طرف دیکھا۔ فیاض نے آنکھوں آنکھوں میں واجدہ کو اشارہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دکان کے مالک ریاض کو نیلم کے بارے میں کسی بات کا علم ہو۔ پھر انہوں نے باتوں باتوں میں ساری تفصیل جان لی، لیکن اس تفصیل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ نیلم کہاں ٹھہری ہے، اور ظاہر ہے اس بات کا معلوم ہونا ممکن نہیں تھا۔ واجدہ اور فیاض نے یہ بات سمجھ لی، کیونکہ سید پور کا جن اس کے ساتھ تھا اور اس کے سامنے وہ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس دکان تک آ گئی تھی، یہی اس نے خاصا عقل مندی کا کام کیا تھا۔ اس نے کم از کم اس شہر میں اپنی موجودگی کا احساس تو دلا دیا تھا۔ وہ کہاں تھی اس بارے میں جان لینا آسان نہیں تھا۔ لاہور کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا۔ اس شہر میں نیلم کا پتہ چلا لینا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ کچھ دن لاہور میں قیام کرے گی، یا جن اسے صبح ہی کسی اور شہر کی سیر کروانے لے جا چکا ہوگا۔